बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीज़ों की तादाद चीन से भी ज़्यादा हो गई है। फरवरी के महीने में कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ था, लेकिन अब चीन में मरीज़ों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद ज़्यादा हो गई है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ये तादाद जो है ये बहुत ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमने एक ऐसे नुक्ते पे बात करनी है जिस पर पहले कभी टीवी पर बात नहीं हुई। और ये नुक्ता क्या है? नुक्ता ये है कि इस वक्त जबकि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस नामी वबा का सामना है, तो हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो इस कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय बेक वक्त दो एटमी ताकतों के साथ मुहाजराई में मसरूफ़ है, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। तो जो हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस वक्त जंगी जुनून फैलाया हुआ है और पाकिस्तान और चीन से लड़ाई की कोशिश में मसरूफ़ है, तो ये जो उसका जंगी जुनून है, क्या इसको सिर्फ हम पागलपन कहकर नज़रअंदाज कर सकते हैं? कहीं इस मैडनेस के पीछे कोई मेथड तो नहीं है? इस नुक्ते पे बात मैं इसलिए आज करना चाह रहा हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो कशीदगी का आगाज़ हुआ है ये लद्दाख के आसपास हुआ है। और लद्दाख का जो इलाका है यहाँ पर बहुत सी इंटरनेशनल पावर्स का इंटरेस्ट है। मैं आपको एक किताब जो है वो दिखाना चाहता हूँ। ये किताब, इसका नाम है मिशन R&AW। ये हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के एक अफसर R.K. यादव ने लिखी है। और अपनी इस किताब में R.K. यादव ने लिखा है कि भारत के एक साबिक वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई अमरीकी CIA के पेड एजेंट थे। और इसमें जो मारूफ अमरीकी सहाफ़ी हैं सीमूर हर्ष, उनके हवाले से लिखा गया है कि मोरारजी देसाई जो हैं वो 20,000 रुपया सालाना लेते थे अमरीकी CIA से। इसके अलावा एक और ये बरतानवी जरीदा है द गार्डियन, इसका एक आर्टिकल है जिसमें भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह के हवाले से कहा गया कि एक टॉप इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज CIA स्पाई। इसी तरह मेरे पास एक और आर्टिकल है, ये भारतीय ही अखबार में शाया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक अफसर था, उसका नाम रविंदर सिंह था, और ये भी जो है ये CIA को डिफेक्ट कर गया था। ये मैंने 2-3 मिसालें आपको दी हैं। मकसद सिर्फ ये कहना है कि भारत के अपने सियासतदान, अपने सहाफ़ी, अपने रिसर्च स्कॉलर ये कहते हैं कि भारतीय हुकूमत के अंदर बहुत से भारतीय सियासतदान जो हैं वो CIA के पेरोल पर जा चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के जो पॉलिसी साज इदारे हैं वहाँ पर अमरीकी CIA का असर व रसूख बहुत मजबूत हो चुका है और अब अमरीकी इंटरेस्ट के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ताकि हिंदुस्तान के ज़रिए जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उसको वॉच किया जाए। और एक और अहम बात यह है कि ये जो हाल ही में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जिस इलाके में ये कुछ सरहदी झड़पें हुई हैं और कशीदगी है, ये इलाका क्राक्रम हाईवे के बहुत करीब है, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत करीब है। तो क्या हिंदुस्तान की तरफ से क्राक्रम हाईवे पर कब्ज़ा करने की कोई कोशिश की जा रही थी और चीन ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया? इस पर भी आज हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। वज़ीर ख़ारजा साहब, आज का जो हमारा अहम तरीन सवाल है वो ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से बैक वक्त इस वक्त पाकिस्तान के साथ भी मुहाजराई की जा रही है और चीन के साथ भी मुहाजराई की जा रही है। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और चीन भी एक न्यूक्लियर पावर है। तो ये जो हिंदुस्तान की जो मैडनेस है, क्या इसको हम सिर्फ मैडनेस कहेंगे या इसके पीछे कोई मेथड भी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मीर साहब, हिंदुस्तान में जो एक हुकूमत आई है वो एक उनका एक अपना नज़रिया है, और उनका नज़रिया जो है वो बेस करता है हिंदू राष्ट्र। जो सेकुलर इंडिया जो था नेहरू का, गांधी का, उसको दफन करने पर वो तुले हुए हैं और वो एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट का तस्वर लेकर आए हैं। उनकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो अब वो नाफिज कर रहे हैं। उसमें अखंड भारत का ख्वाब वो देखते हैं। अखंड भारत का जब ख्वाब देखते हैं
تو اس میں پھر پاکستان متاثر ہوتا ہے، اس میں چین متاثر ہوتا ہے، اس میں نیپال متاثر ہوتا ہے، اس میں سری لنکا آتا ہے، اس میں افغانستان آتا ہے۔ تو ان کے ارادے جو ہیں وہ اور نوعیت کے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سارک ہمارا ایک فورم تھا جس کو اس سرکار نے، بی جے پی سرکار نے ڈس فنکشنل کر کے رکھ دیا ہے۔ کووڈ 19 کے ماحول میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں وہ ریسٹرکشنز لفٹ کر سکتے تھے کرونا کو سامنے رکھتے ہوئے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لوکسٹ کا جو چیلنج آیا ہے پورے سب کانٹیننٹ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، امکانات ابھی بھی موجود ہے، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو یہ ایک مختلف حکومت ہے، اس کا مختلف ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے پر اگر وہ گامزن رہتے ہیں تو اس خطے کا جو امن و استحکام ہے وہ متاثر ہونے کا ہمیں خدشہ ہے۔ اسی لیے میں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے بات کی ہے، اسی لیے میں نے سلامتی کونسل کو ایک نیا خط لکھا ہے، اور اسی لیے میں باور کرا رہا ہوں OIC کو کہ آپ جاگیے، اور اسی لیے میری یورپین یونین کے جو مختلف وزرائے خارجہ ہیں میں ان کی توجہ اس ڈینجرس سمت جس پر ہندوستان چل نکلا ہے اس کی طرف دلوا رہا ہوں، اور ایک اس کا عملی مظاہرہ آپ لداخ میں دیکھ رہے ہیں۔ جی اچھا، اب آپ نے بہت اچھا کہا کہ آپ OIC کو بھی جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہد قریشی صاحب، راج ناتھ سنگھ جو ہندوستان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے 2-3 دن پہلے ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے اس پر بھارت کا حق ہے۔ تو کل DGISPR میجر جنرل بابر افتخار سے ہماری بات ہوئی، اور انہوں نے بہت واضح الفاظ میں ہندوستان کو وارن کیا ہے کوئی غلطی نہ کرنا ورنہ آپ کا ہم بھرپور جواب دیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر پر کسی حملے کا کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے؟ میر صاحب وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں، اور وہ جواز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں فالس فلیگ آپریشن کا، اور ہمیں اس کے اشارے بڑے واضح دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، تفصیلات میں جا نہیں سکتا، لیکن بالکل ان کے آپ عزائم جو ہیں اچھے دکھائی نہیں دے رہے، اور فالس فلیگ آپریشن کا ہم خدشہ جو ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بتائیں کہ آپ کو صرف آزاد کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ نظر آ رہا ہے، یا وہ علاقہ جہاں پہ اس وقت چائنا اور انڈیا کی بھی ایک ٹینشن چل رہی ہے، جو لداخ کے آس پاس کا علاقہ ہے، دولت بیگ بیس ہے، وہ کراکرم ہائی وے کے بہت قریب ہے، آپ کو یہاں پہ بھی انڈین اگریشن کا کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیے وہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ چین اور ہندوستان کی گفت و شنید چل رہی ہے، ان کے میکنزمز موجود ہیں۔ یہ بھی تجاوز ہندوستان نے کیا ہے کہ وہ علاقہ جو متنازع علاقہ تھا وہاں جا کے انہوں نے کنسٹرکشن شروع کر دی بغیر مشاورت کے، اور وہاں وہ سڑکوں کا جال بچھانا شروع کر دیا، ایئر سٹرپس بنانے شروع کر دیے۔ چین کو ہرگز یہ قبول نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اب یہ ان کا خیال ہے کہ چین خاموش رہے گا، نہیں رہے گا، اور چین نے بڑا واضح پیغام دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ موومنٹس کی ہیں، اس موومنٹ سے انہوں نے اپنی نفری میں اور اپنے ارادوں میں ایک بڑا کلیئر سگنل ہندوستان کو دیا ہے کہ ایک حد سے آپ تجاوز کریں گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ گفت و شنید سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن جو آپ کے ارادے ہیں ان پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ شاہد قریشی صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ مودی جو ہے وہ ہٹلر کی پالیسیز پر عمل پیرا ہے۔ تو اگر مودی واقعی ہٹلر ہے تو اس ہٹلر کو روکنے کے لیے اس وقت دنیا کو ایک ونسٹن چرچل کی ضرورت ہے، ایک ایسے اتحاد کی ضرورت ہے جس کو ونسٹن چرچل نے لیڈ کیا تھا اور ہٹلر کو شکست دی تھی۔ وہ ونسٹن چرچل کہاں پہ ہے؟ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے معاملے پر، کشمیر کے مسئلے پر قوم متفق تھی، متفق ہے، اور انشاءاللہ رہے گی۔
اگر ہمارے پاکستان پر کوئی چڑھائی کرتا ہے تو مجھے یقین ہے، ایمان کی حد تک یقین ہے کہ پاکستان کا ہر طبقہ جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دکھائی دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے انشاءاللہ عنقریب فیصلہ کیا ہے کہ میں دفتر خارجہ میں نے کچھ اجلاس منعقد کروں گا، جس میں نے آج سے کچھ روز پہلے، عید سے پہلے، میں نے جتنے پرانے ہمارے فارن سیکرٹریز تھے جو چین کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں، ہندوستان کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں یا انہیں وہاں سرو کیا ہے، ان کا اجلاس میں نے بلایا تھا، تبادلہ خیال کیا تھا۔ ایک نشست میری ہوئی ہے، ایک نشست میری انشاءاللہ عنقریب اور بھی ہوگی۔ جو نئے حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان کی صورتحال ہے اور وہاں ہندوستان کا جو سپوائلر کا رول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر کی صورتحال، لداخ کی صورتحال، اور جو ایک پوری ایک آپ کو اس خطے میں ایک ری الائنمنٹ دکھائی دے رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، اس پر تبادلہ خیال ہوگا۔ میری تو یہاں تک خواہش ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ہماری جو اپوزیشن ہے انہیں بھی میں اعتماد میں لوں۔ میری بالکل یہ آرزو ہوگی کہ اور میں آفر کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو، میں آفر کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری کو، آئیں بیٹھیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ دفتر خارجہ آئیں، میں انہیں بریف کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ ایک اہم قومی نوعیت کے مسئلے پر ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے۔ اگر انہیں یہاں آنے میں کوئی دقت ہے تو وہ مجھے بلائیں، میں چل کے ان کے پاس جانے کو تیار ہوں، کیونکہ نیشنل ایشوز پر میں سمجھتا ہوں نہ میری کوئی انا ہے اور نہ میری کوئی ضد ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا شاہ ملک رئیس صاحب، بہت بہت شکریہ۔ شاہ ملک رئیس صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کو ایک بہت زبردست پیشکش کی ہے، اور اس پیشکش پہ اپوزیشن کا کیا نقطہ نظر ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اور اب میں تعارف کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فار ڈیفنس پروڈکشن، سینیٹر ہیں، اور عامر متین صاحب سینئر صحافی ہیں اور کالم نگار ہیں، دانشور ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جنرل صاحب، گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کریں گے۔ ابھی جو شاہ ملک رئیس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری کو اور تمام اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اور اس وقت چین کی اور انڈیا کی جو ٹینشن چل رہی ہے، اس معاملے پہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ فارن آفس آئیں، اگر آپ نہیں آ سکتے میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کیونکہ آپ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب کی اس آفر پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں شاہ محمود قریشی صاحب کی آفر کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑے بیلنسڈ پالیٹیشین ہیں، آلدو پچھلے دنوں میں سینٹ میں انہوں نے کچھ سپیچ ایسی کی جس سے ان کی پرانی پارٹی تھوڑی اس پہ ناراض ہوئی، لیکن یہ آفر کاش کے پرائم منسٹر کی طرف سے آئے نا۔ دیکھیں، ملک کے جو مسائل چلانے کی ذمہ داری ہے وہ تو چیف ایگزیکٹو کی ہے، ہی از ون آف دی منسٹرز، ہی از موسٹ ویلکم۔ وہ آئے، ملے، آئی ایم شیور شہباز شریف صاحب بھی اور بلاول بھی کہیں گے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں، بٹ از ہی میکنگ دی پالیسیز؟ دی پوائنٹ از کہ ملک کے اندر جو ماحول ہے جس میں تناؤ ہے اس کو کم کرنا تو بڑا ضروری ہے، بیکاز آپ کا کرونا بھی ہے اور آپ کا ادھر انڈیا کی دھمکیاں بھی ہیں اور آپ کی معاشی پرابلمز بھی ہیں، تو یو ہیو ٹو ٹیک دی نیشن فارورڈ۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ احتساب نہ کریں، لیکن یہ جس طرح کی سرکس ہر روز ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر لگے ہوئے، ادھر ہو رہا ہے جی اس کو پکڑ رہے ہیں، شہباز شریف کو ادھر گیا، آئی تھنک یہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ویئر آئی ویلکم، لیکن آئی تھنک دی پرائم منسٹر ہیز ٹو میک دس آفر اینڈ ناٹ میک اونلی دی آفر بٹ پریکٹیکلی کال دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ پارلیمانی لیڈرز اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک وے فارورڈ طے کریں۔ اب باقی جو ایشوز پہ بات کی ہے ہم نے شاہ ملک قریشی صاحب سے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ عامر متین صاحب، میں نے وزیر خارجہ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت کا ایک جو فالس فلیگ آپریشن ہے، کیا وہ صرف آزاد کشمیر میں ہوگا یا وہ پاک چائنا بارڈر کے پاس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کراکرم ہائی وے کے قریب بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یقیناً آپ نے ایک آرٹیکل پڑھا ہوگا، ایک انڈین جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہرچرن سنگھ پاننگ، تو ان کے آرٹیکل میں کہا جا رہا ہے کہ انڈیاز فنگرز ہیو کم انڈر چائنیز بوٹس، ڈینائل وانٹ ہیلپ اس،
یعنی کہ خود انڈین کہہ رہے ہیں کہ ہماری انگلیاں چینیوں کے بوٹوں کے نیچے آ چکی ہیں اور ہم ڈنائل میں نہیں رہ سکتے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ کتنی سینسٹیو ہے؟ حامد میر صاحب، پہلے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ واحد اس وقت اینکر ہیں جو کہ یہ چین اور ہندوستان کی جو لڑائی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ جو اتنا گمبھیر اور سنجیدہ مسئلہ ہے اتنا پاکستان میں نہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور نہ ہمیں یہ پارلیمنٹ میں یا پولیٹیکل پارٹیز میں اس کا شور نظر آ رہا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کیا اور بالکل میں جو سب سے ایگری کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس مسئلے کے اوپر بالکل اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور یہاں پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم انٹرنلی اپنے سیاسی صورتحال میں اور کرونا وائرس میں پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت جو وہاں پہ چین کے اور ہندوستان کے بارڈر پہ جو لڑائی ہے وہ بہت سنگین ہو گئی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ 62 کی وار کے بعد آج تک انڈیا اور چائنا کی اس طرح کی سنجیدہ سٹینڈ آف اور اس طرح کی آئی ٹو آئی جو ہے نا کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو پانک صاحب کا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ انڈیا کی جو ہاکس ہیں، یہ جو فوجی لابی ہے، یہ کہہ رہی ہے. ان کے جہاں تک ان کے پولیٹیشنز کا اور ڈپلومیٹس کا تعلق ہے، ایون میڈیا کا، وہ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. اس میں پانک سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 40 سے 60 کلومیٹر انڈین ٹیریٹری پہ چائنا نے قبضہ کر لیا. یہ بالکل حقیقت سے قریب نظر آ رہا ہے، چائنیز ورژن کے بھی باقی ورژن کے بھی نظر آ رہا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے اس کو پلے ڈاؤن کرنے کے لیے، مگر انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ جناب ایک سائزیبل لوگ چائنیز وہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں، مگر ان کے ڈپلومیٹس اور ان کے پولیٹیشین اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں. ان کا میڈیا دیکھیں. میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ علاقہ جہاں پہ چین نے قبضہ کر لیا، کیا یہ علاقہ کراکرم ہائی وے کے قریب ہے اور ہندوستان کا انٹرسٹ کیا تھا اس علاقے میں؟ یہ بالکل کراکرم کے ہمارے لیے اس کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت سنگین اس لیے ہے کہ یہ اس کی جو کرکس ہے، کراکرم پاس جو ہے، یہ اس کو ہمارے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اندر جو ہم نے چین کے ساتھ 1963 میں معاہدہ کیا تھا، تو اس کے اندر یہ سیاہ چین کی جو ایسٹرن اینڈ ہے یہ وہاں پہ ختم ہوتا ہے. اور ہم نے چین کے ساتھ یہ وہ پوائنٹ تھا جس پہ چین، ہندوستان اور پاکستان کی سرحد ملتی تھی. بعد میں پھر یہ ہمارے ساتھ انہوں نے دھوکہ کر کے سیاہ چین کی نارتھ ورڈ وہ باؤنڈری چینج کر کے وہ سارا سلسلہ کیا. تو ابھی بھی جو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ پاکستان پہ ہے اس پہ میں بالکل ابھی آتا ہوں. ابھی میں اس وقت سمجھاؤں آپ کو، عام آدمی کو سمجھا دیں کہ وہاں پہ سنگین چیز کیا ہو رہی ہے. ہو یہ رہا ہے وہاں پہ کہ انڈیا کے اس وقت وہاں پہ پہلے انہوں نے چونکہ کرونا کی وجہ سے وہاں پہ ایکسرسائزز اپنی کینسل کر دی تھی، تو ابھی وہاں پہ جو یہ ایگزیکٹلی جو 3 جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے، یہ وہی لڑائی ہے، وہ انہی جگہوں پہ تینوں پہ ہوئی ہے جہاں پہ 1962 کی جو وار ہوئی تھی. اس کے 3 پوائنٹس تھے. ایک پوائنٹ اس کا تھا کہ آپ کی گلوان ویلی، ایگزیکٹلی گلوان ویلی کے اوپر ٹینشن ہوئی ہے. اس کے بعد پھر پینگونگ لیک ہے اس کے اوپر، اور تیسرا ہاٹ سپرنگز. یہ 3 پوائنٹ تھے اور یہ رینڈملی نہیں ہے کہ انہی تینوں پوائنٹ پہ جہاں پہ 62 کی وار جہاں سے چین اور ہندوستان کی ہوئی تھی، ایگزیکٹلی اس دفعہ بھی کنفرنٹیشن وہیں پہ ہو رہی ہے. اور یہ کوئی ٹیکٹیکل لڑائی نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک لڑائی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہندوستان نے اپنی یہاں پہ سڑکیں بنا لی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو بڑی مشہور ایک سڑک ہے دولت بیگ ڈربوک اور دولت بیگ روڈ جو ہے، یہ بالکل پیرلل اس کی گلوان ویلی کے جا رہی ہے. اور اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو پوائنٹ اس کا ختم ہوتا ہے کراکرم پاس سیاچن کی بیس پہ ہے. تو چائنا یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ انڈیا والے سڑکیں بناتے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ جو یہاں پہ بیس بنائی گئی ہے ایئر فورس کی جو بیس ہے دولت بیگ میں، یہ اتنی زیادہ اس کو وہ بریگیڈ لیول پہ لے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ C-130 اتار لیتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی اس کی ریپریکشنز بڑے زیادہ ہیں. سب سے زیادہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے سی پیک، کہ چائنا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سی پیک کی اور BRI جو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے. اور اس کا چائنا نے بڑی کوشش کی کہ اس میں ان کو شامل چین کو کیا جائے، ان کو آبزرور کے طور پہ بلایا. میں آپ وقفہ لے لیں، میں اس کے بعد تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. میں ذرا اس میں ہمارے پاس جتنا وقت ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے نا. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ یہ جو چین نے ہندوستان کو پیچھے دھکیلا ہے تو ایکچولی چائنا از ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ سی پیک روٹ؟ یا آئی تھنک سو، بیکاز دیکھیں ان دنوں میں انڈیا نے بہت واویلا کیا ہے سی پیک کے اوپر، تو اوپنلی وہ مخالفت کرتے ہیں. بھاشا ڈیم کی بات آئی تو پھر بھی انہوں نے کہا.
اور دوسرا میرے بھائی نے بالکل ٹھیک کہا, یہ جو کراکرم پاس ہے نا, یہ ٹرائی جنکشن تھا تینوں ملکوں کا, جو کہ تینوں نیوکلیئر ملک ہیں. تو یہ سیچن کے اندر نوبرا ویلی سے یہ جب اندر آئے تو انہوں نے وہ سیور کیا. ابھی یہ جو کراکرم پاس ہے یہ خنجراب پاس سے تقریباً 259 کلومیٹر ہے. اچھا, تو وچ از مطلب ہے کلوز, آلدو ماؤنٹینز یہ ہے. تو ان کا ارادہ یہی تھا کہ یہ دولت بیگ اولدی ایک ان کا ایئر اسٹرپ ہے جو اس کو اور ابھی انہوں نے سڑک سے اسے لنک جب کیا تو پھر چائنیز یہ بھانپ کے کہ نہ صرف یہ کہ یہ پھر مستی کر رہے ہیں مودی, بلکہ یہ سی پیک کو بھی سیبوٹائز کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو سی پیک تو بلکہ ون بیلٹ ون روڈ کا ایک لنک ہے. تو ایکچولی ہندوستان کی نظر جو ہے وہ گلگت بلتستان پہ ہے. جی گلگت بلتستان پہ ہے اور پاکستان کو بھی اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک سینسٹیو ایریا لداخ کا. لداخ جو ہے نا ایک بڑی سٹیٹ نہیں ہے, 2 لاکھ اور تقریباً 75,000 اس کی وہ ٹوٹل آبادی ہے, اور 2 بڑے ضلع ہیں, لے بھی ہے اور کارگل بھی ہے. اور اس کے اندر یہ جو دو جگہ ہیں وہاں وہ آئے ہیں, اور اگر یہ 5 کلومیٹر بھی آگے آئے ہیں نا اور 12 کلومیٹر کا فرنٹ ہے تو یہ 60 اسکوائر کلومیٹر بن جاتا ہے. تو وہ کی پوائنٹس کے اوپر آگے آئے ہیں. لڑائی بڑائی کوئی نہیں ہوئی کہ یہ پیچھے بھاگتے ہیں. 62 کے اندر بھی یہ اتنے پیچھے دوڑ کے انڈین آئے تھے کہ پیچھے سے چائنیز نے روکا تھا. ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کچھ ویژولز میں کہ چائنیز آرمی نے ٹھوڈے مار کے پیچھے بھگا دیا. یہ پیچھے کر کے تو انہوں نے کیا ہے. اور ان کی کوئی دیکھیں, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر انڈیا کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ ہے $55 بلین, تو چائنا کا ہے $225 بلین. اور اگر ان کی جو فورس ہے وہ 1.3 ملین ہے تو وہ 2 ملین سے زیادہ ہیں. اور اسی طرح اگر ان کے پاس 16 سب میرینے ہیں تو ان کے پاس 76 سب میرینے ہیں. مقابلہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ پنگا چونکہ اچھا, لیکن میں ایک اور بات بڑی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ چائنیز لیڈرشپ بڑی دانا اور عقل مند ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ وار مونگرر ہے. وہ تو ان کا ویژن تو ایک بین الاقوامی لیکن ہم نے سوال یہی اٹھایا نا کہ وہ تو وار مونگرر نہیں ہے. ہاں, لیکن مودی جو ہے, لیکن مودی کے پیچھے جو ایک امریکن لابی ہے وہ تو چاہ رہی ہے نا اس کو استعمال کرنا. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو انگیج کریں, اور انڈیا بھی چاہ رہا ہے کہ انگیج ہو کے ہم امریکہ کی سپورٹ لیں. لیکن آئی تھنک ان دی لانگ رن مودی اپنے ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے, بیکاز یہ پھر آگے ہوں گے تو پھر ان کو وہ تو امریکن گیم کھیل رہے نا. عامر متین صاحب جو ہیں ان کے پاس کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے, آج انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے اس معاملے پر. اور جو انفارمیشن ان کے پاس ہے وہ شاید پاکستان میں میڈیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے. ان سے پوچھتے ہیں وقفے کے بعد. عامر متین صاحب, یہ جو کتاب ہے آر کے یادو کی مشن R&AW, یہ بھی یہ کہتی ہے جی کہ ہندوستان کا ایک ایکس پرائم منسٹر امریکن CIA کا ایجنٹ تھا. جسونت سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ٹاپ بیوروکریٹ جو ہیں وہ CIA کے ایجنٹ تھے. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس وقت انڈین اسٹیبلشمنٹ میں امریکن لابی اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ ایک انڈین نیوکلیئر پاور کو استعمال کر رہی ہے چائنا اور پاکستان کے خلاف؟ یہ میر صاحب آپ نے جو حوالے دیے ہیں CIA کے, یہ سیمر ہرش صاحب کا آپ کو یاد ہے 10-20 سال پہلے یہ آرٹیکل آ گیا تھا جس میں انہوں نے مرارجی دیسائی صاحب کا بتایا تھا کہ یہ نمبر بھی دیا تھا کہ یہ CIA کے ایجنٹ تھے اور کیبنٹ کی اندر کی اندرا گاندھی کی کیبنٹ کی اطلاعیں پہنچاتے تھے. خیر یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. مگر یہ جو موجودہ اس وقت سٹینڈ آف جو ہندوستان اور چین کے درمیان ہو رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈینز نے جو انکریجڈ ہوئے ہیں, یہ خاص طور پہ جو ان کی امریکہ کے ساتھ دوستی بڑھی تو اس کے بعد انکریج کر کے تو انہوں نے چین کے اوپر جو ہے نا, یہ چین کے بارڈر کے ساتھ یہ اپنی ساری جو انفراسٹرکچر کے جو اتنے پروجیکٹس کیے اس سے انکریجڈ ہو کے ہی کیے. اور اس میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اس طرح کی وقتی طور پہ یہ نہیں ہے کہ یہ ڈپلومیٹک اور عام اس سے ہو جائے. اس وقت انڈیا اور چین کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 6 تاریخ کو جو پرسوں ہے لیفٹیننٹ جنرل لیول کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ تعلقات وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آسانی سے یہ مسئلہ, چائنیز اپنی پوزیشنز چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ وہ جو آپ نے آگے بات کی نا کہ وہ اس کو سی پیک, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ انڈیا کو کسی طریقے سے اپنا جو یہ BRI کا پروجیکٹ ہے سی پیک کا, اس کے اندر انوالو کر لیں. ان کو اپنی میٹنگز کے انوگریشن پہ بھی بلایا, انڈیا نہیں گیا. اس کے بعد 2-4 بڑے کام کیے جس سے کہ چائنا ان سے نالا ہیں, نالا بھی ہے اور فکر مند بھی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. پہلا
کہ انہوں نے یہ جو کشمیر کا سٹیٹس بدلا ہے 370، یہ کشمیر کے اندر پاکستان پارٹی نہیں ہے، چین بھی پارٹی ہے، اور انہوں نے جو ہے لداخ چین کیسے پارٹی ہے؟ چارٹی اس لیے ہے کہ لداخ کو اب جو نیا 370 جو ایبروگیٹ کر دیا ہے تو یونین ٹیریٹری بنا لیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہ انہوں نے لداخ کے اوپر اپنے کچھ لوگ کہتے کلیمز ہیں، ہیں۔ کچھ لوگوں کا موقف ہے، پاکستان میں نہیں، پاکستان کے مخالفین کا یہ موقف ہے کہ پاکستان نے پلیٹ میں رکھ کے ایک سیاچن کا علاقہ جو ہے وہ چین کو دے دیا، جبکہ یہ تو کشمیر کا علاقہ ہے۔ یہ سیاچین کا بالکل ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا تھا، یہ ایگزیکٹلی رفلی وہی چیز جو نا ان کے اوپر ری پلے جو کیا ہے وہ چائنا نے کیا ہے۔ چائنا نے کیا کیا ہے اس وقت کہ ان تمام علاقوں میں جو ہائٹس ہیں وہ پکڑ لی ہیں، جس کی وجہ سے، اور وہ بالکل جو جنرل آگے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، ان کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ جو انفراسٹرکچر میں یہ سڑکیں مڑکیں بنا رہی ہیں، کل کو یہ کارگل کے ذریعے سی پیک کو تھریٹن کر سکتے ہیں۔ ایک 3-4 چیزوں سے وہ خائف ہیں انڈیا کے سٹیپ سے سی پیک کے خلاف۔ پہلا 370 کو جو ایبروگیٹ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس سے ہمارا کلیم بھی کشمیر کے اندر متاثر ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ڈیامر بھاشا ڈیم کو انڈیا نے اپوز کیا، اس کے بعد سی پیک کی BRI کی میٹنگز میں جانے سے انکار کیا، پھر یہ انفراسٹرکچر پر آ رہے ہیں۔ تو وہ یہ پاکستان کا جو مسئلہ تھا، یہ پاکستان کے، ہم نے تو صرف جو ہے وہاں پہ جو ہے نا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کشمیری کو سپورٹ دیا ہے، مگر ایکچول گراؤنڈ کے اوپر یہ چین ایکچولی ہمارے مدد کے لیے ہے، اس کا کشمیر کے اوپر ڈائریکٹلی امپیکٹ ہے۔ چین ہماری مدد کے لیے ہے، ہمارے لیے بہت اچھا، وہ اس لیے 2-4 چیزوں سے ہے کہ ہم اس وقت فزیکلی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا کشمیر یہ میں جو جا علاقہ ہے کے اس پہ مداخلت کریں۔ جن صاحب اس علاقے میں کیا صرف پاکستان نے چین کو علاقہ دیا یا چین نے بھی پاکستان کو علاقہ دیا؟ دیکھیں نہیں، چین نے تو نہیں دیا۔ 1963 کے پیکٹ میں کچھ علاقے تھے بارڈر بیلٹ کے لمیٹڈ سا، جو کہ پاکستان نے، تھوڑے نہیں تھے۔ یہ اے جی نورانی صاحب نے اپنی کتاب میں واضح کیا جاتا ہے کہ یہ انڈیا الزام دیتا ہے کہ جی ہم نے کافی زیادہ شخصوں میں ایک ایریا ہے کہ جی ہم نے چین کو دے دیا۔ ہم نے ان کے ساتھ جو نیگوشیشن میں، چائنا نے ہمیں 1700 کلومیٹر کا علاقہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اے جی نورانی صاحب بڑے معتبر اور اے جی آدمی نورانی ہیں، ان کی کتاب میں ہے۔ انڈین ریسرچ اسکالر ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو لداخ کا ایریا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنیز انڈین کے ایریا میں آگئے، تو انڈین کے ایریا میں نہیں آئے، یہ ڈسپیوٹڈ ایریا، یہ انڈیا کا ہے ہی نہیں۔ لداخ از پارٹ آف کشمیر اور یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور اس کے اندر یہ انڈیا کا کوئی رول ہم دیکھتی نہیں ہے۔ پھر یہ جو لداخ کا ایریا، یہ 1865 میں جو جانسن لائن بنی تھی، تو جانسن لائن میں یہ لداخ سے لے کے ایک سائے چین کا علاقہ، یہ جموں کا حصہ ہے۔ جی یہ بالکل کشمیر کا حصہ جی، ہے۔ یہ اس وقت گلاب سنگھ ڈوگرا تھے، جموں کے حکمران تھے، تو انہوں نے یہ جانسن ان کا سرویئر تھا، بعد میں لداخ کا اس کو گورنر بلایا تھا۔ تو انڈیا کا جو کلیم ہے، یہ جانسن لائن جو ہے، یہ 35,000 اسکوائر کلومیٹر کا جو سائے چین کا ایریا ہے، اس کو انکارپوریٹ کرتا ہے۔ لداخ کے اندر 46% مسلمز ہیں، 40% جو ہیں بدھسٹ ہیں، اور 12% ہندو ہیں۔ اور یہ ایریا جموں اینڈ کشمیر کا ہے، اور یہ UN کی ریزولوشنز کے مطابق کہ سارے ایریے کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو دیر فور انڈیا کا علاقہ کوئی کلیم شلیم نہیں ہے۔ وہ چائنیز نے اگر کوئی ادھر وہ آگے آئے اپنی پوزیشن کو امپروو کیا ہے تو اس لیے کیا کہ انہوں نے امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے یہاں پہ؟ امریکہ کیوں استعمال کر رہے ہیں انڈیا دیکھیں کو؟ بہت بڑا انٹرسٹ ہے نا۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سی پیک ہے، یہ آپ نے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو کنٹین کر رہے تھے اور ادھر انڈیا کو پراپ اپ کر رہے تھے ہمالیہ کے سامنے۔ آپ نے اس کو ایک بائی پاس دے کے تو سٹریٹ اوے عریبین سی میں اور پرشین گلف کے اندر آ گئے ہیں۔ ادھر سے 20-25 ہزار کلومیٹر تھا، ادھر سے 3,000 کلومیٹر ہے، تو اس کو سیبوٹاج کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ وہ انڈیا کو بھی تھاپڑا دے رہے ہیں، اور انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ ہماری لائن تھرو ہو جائے تو پاکستان کو معاشی لحاظ سے بڑا فائدہ ہوگا۔ پاکستان لنکڈ ہو جائے گا ود آل دیز 72 اور کنٹریز جو ون بیلٹ ون روڈ کے ہیں، اور چائنا کے ساتھ ہماری بندرگاہ امپروو ہوگی، معاشی ترقی ہوگی لوگوں کے لیے۔ تو یہ تو انڈیا کو اس کا مطلب ہے کہ acceptable اس وقت ہم ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانسپیریسی جو ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عامر متین صاحب اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ اس وقت جو چین اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشن ہے، چین نے تقریباً 40 سے 60 کلومیٹر کا جو علاقہ قبضہ کیا ہے، دراصل وہ سی پیک کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی عامر متین صاحب،
ایک بہت بڑی نہ صرف کہ سی پیک کو بھی صاحب یہ جو لارجر پروجیکٹ ہے سی پیک 5-6 کوریڈور میں سے ایک ہے لارجر پروجیکٹ ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو دنیا اس وقت 2 حصوں میں بدلی ہوئی ہے ایک وہ ممالک ہیں تقریباً 78 جو ڈائریکٹلی اس کا حصہ ہیں اور وہ ممالک ہیں جو اس کا نہیں ہے فارچونیٹلی ہم اس کا حصہ ہیں اور بہت انٹیگرل حصہ ہیں چین نے بڑی کوشش کی کہ بھارت کو حصہ لائے بھارت نہ صرف کہ مانا نہیں اس کو اپوز کر رہا ہے اور اب یہ چین اس موقع پہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ چائنا اس کو اسٹریٹجک لیول پہ اپوز کر رہا ہے اور کانسٹنٹلی چین کو آپ نے دیکھیں یہ ساؤتھ چائنا کے انہوں نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ چین کی مخالفت کے باوجود ہندوستان نے US جاپان کی ایکسرسائزز کے اندر ساؤتھ چائنا میں شامل کیا اس کے بعد کانسٹنٹلی اس کو اپوز کر رہے ہیں اور فائنلی یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے یہ کوئی بارڈر کی اس وقت لڑائی نہیں ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چائنا اس پوزیشن سے بالکل بھی اپنی پوزیشن سے یہ جو ہائٹس پہ چلے گئے ہیں ہٹیں گے کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے امریکہ کی انکریجمنٹ کی وجہ سے یہ اس کو اپوز کر رہا ہے اور یہ تمام جو انفراسٹرکچر کی بڑی بڑی سڑکیں اور وہاں پہ ریلوے لائن کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں یہ سارا الٹیمیٹلی سی پیک کو تھریٹن کرتا ہے اور اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے یہ جنگ جاری ہے اس کو ہمیں بھی اس تناظر میں دیکھنا چاہیے اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساؤتھ چائنا سی کی جنگ ہے نا اس میں پیسیفک کے اندر بھی امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے ایک ڈیفنس پیوٹ بنائی تھی تاکہ چائنا کو آؤٹ لیٹ نہ ملے اسٹریٹ آف ملاکا سے پھر انڈین اوشن سے پھر عربین سی پہ آنے کے لیے تو یہ جب یہ شارٹ سرکٹ ہوا تو یہ اٹ واز اے بگ سرپرائز فار اسپیشلی امریکنز جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 10-15 سال میں چائنا ایک دنیا کی سپر طاقت بن جائے گا اکنامکلی تو اس کو روکنے کے لیے یہ ساری جنگ ہے یہ ٹریڈ وار بھی اسی وجہ سے ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل اس طرح اور اسپیشلی جو چائنا اور رشین کی آپس میں کوآپریشن ہوئی ہے اس سے ٹوٹل یہ ایک وقت نا جان میکنر نے کہا تھا کہ جو یوریشین کا ہارٹ لینڈ کنٹرول کرے گا وہ ایکچولی پوری ورلڈ کے اوپر کنٹرول کرے گا لاسٹلی اس میں ایڈ کر دوں کہ کشمیر کے لیے اس کی بڑی امپورٹنس اس لیے ہے کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا نے کیونکہ یہاں پہ ٹینشن بڑھ گئی تھی اور یہاں پہ فورسز لداخ میں کم تھی تو کشمیر سے کافی ساری فوجیں وہاں منتقل کی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کریں گے اور یہ جو کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی ایک دم سے انہوں نے ملیٹنٹس کے خلاف یا ٹیررزم کے خلاف سو کالڈ جو ہے لڑائی شروع کر دی ہے کیونکہ وہاں سے ٹروپس نکال کے وہ لداخ میں لے کے جا رہے ہیں 7 سال کا بچہ جو ہے اسی لیے 6-7 سال کے بچے کو شہید کر کے کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ تھا سختی کر کے اپنا جو بیک ڈور ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اور نقصانات ہوں گے تو ڈائریکٹلی یہ سارا لداخ کا معاملہ جو ہے یہ کشمیر سے ریلیٹڈ ہے آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو انڈیا پہ پریشر بڑھایا چائنا نے تو انڈیا کو اپنی فوج جو ہے وہاں سے نکال کے ادھر لے جانی پڑے گی اس سے کشمیریوں کو جانی پڑے گی نہیں لے جا رہا ہے وہاں پہ رپورٹس آلریڈی آئی ہیں کہ دن کے 100 ٹرک جو ہیں وہاں پہ اس وقت CNN کی یہ رپورٹ ہے کہ لداخ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ انڈیا والے تیار نہیں تھے کشمیریوں کو کوئی ریلیف ملے گا اس کا ریلیف تو یہ صرف ہے کہ انڈیا کی بہت ساری ٹینشن جو ہے ویلی سے ہٹ کے یہ لداخ کے بارڈر پہ جائے گی اور وہاں پہ ابھی ایک ڈویژن ہے تو شاید ان کو 5-6 ڈویژن لگانے پڑیں گے وہاں تو ایسی صورت میں پھر جو انڈیا کا جو فالس فلیگ آپریشن کا خدشہ ہم ظاہر کر رہے ہیں جی تو وہ تو اس کا تو اس کو خود نقصان ہو جائے گا جی بالکل وہ دیکھیں اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ تو کریں گے بیکاز انڈیا کا پرابلم صرف کشمیر ہی نہیں ہے خالستان بھی ہے انٹرنل بھی ہے دالتس کا بھی ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے تاملز بھی ہے آسام کا بھی ہے بہت کچھ ہے اور مودی اس سب سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس نے یہ کشمیر کا مسئلہ شروع کیا دیکھیں کشمیر ابھی ڈبل لاک ڈاؤن میں ہے چھوٹے سے آپ کی معذرت کے ساتھ جو ہے یہ جو فالس فلیگ کا میں نہیں ایگری کرتا کہ یہ فالس فلیگ والا ہونے جا رہا ہے انڈیا کی اس وقت بہت کوشش ہوگی کہ یہ چائنا کے ساتھ لڑائی میں ہم شامل نہ ہوں وہ کسی صورت میں بھی 2 دشمنوں سے لڑنا نہیں چاہے گا تو یس وہاں پہ ویلی کے اندر جو ہے ان کا سختی بڑھ گئی ہے پرسوں کہا کہ آزاد کشمیر ہمارا ہے نہیں وہ باتوں کی حد تک ٹھیک ہے مگر اسٹریٹجیکلی ان کو سوٹ نہیں اب یہ جو آپ بات کرتا کر کہ رہے ہیں 2 فرنٹ پہ لڑائی ایک منٹ ذرا سن لیں یہ جو ہم نے جنرل پاننگ سنگھ جو ہے اس کا آرٹیکل کا ذکر کیا وہ کہہ رہا ہے if diplomacy fails China has come prepared for a border skirmish or a limited war تو انڈیا اور چائنا کے درمیان لمیٹڈ وار کا خطرہ ہے بالکل وہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تمام وہ جو یہ اندر 20 کلومیٹر وہ جو آ چکے ہیں وہ ہٹنے والے نہیں ہیں مگر اگر وہاں پہ لڑائی بڑھ جاتی ہے جو کہ انڈیا نہیں چاہ رہا بائی دا وے ہمارے آگے تو 1 منٹ میں چھاتی ٹوک لیتے ہیں اور وہ جو ان کے اینکرز بھی جو ہیں وردیاں پہن کے آ جاتے ہیں اور وہ سرجیکل سٹرائک کی بات ہو رہی ہے
وہ آوازیں نہیں آ رہی بالکل. چائنا کا جب آتا ہے تو جنرل صاحب لڑائی اس ہے. میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا اگر انڈیا اور چائنا کی ایک لمیٹڈ وار ہوتی ہے تو پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں ہم تو پہلی بات تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چائنیز کی جو ایفرٹ ہے اس کے ساتھ فلی طور پہ ہم سپورٹ کریں گے، بیکاز یہ ایریا ڈسپیوٹڈ ہے، اور جو ایگریسر ہے انڈیا جس نے کشمیر کے اوپر نہ صرف قبضہ کیا ہوا ہے بلکہ ڈبل لاک ڈاؤن، ایک تو جو 5 اگست کو شروع ہوا تھا، 4 مہینے کے بعد کورونا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا خاموش تھی نا، وہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دی ہے کہ سب کا لاک ڈاؤن ہوا، اور ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ کے ڈور سٹیپ پہ بھی فوڈ پہنچ گئی ہے اور آپ بالکل سیورڈ ہیں، تو یہ جو کشمیری ہیں ان کا تو انٹرنیٹ بھی بند ہے، ان کو تو ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کر سکتے، وہ تو شوٹ ٹو کل ہے اور اریسٹ وداؤٹ وارنٹ ہے اور انٹر دیئر ہاؤس وداؤٹ پرمیشن. وہ تو بہت بری حالت میں. آئی تھنک اٹ ول بی اے بگ ریلیف. یہ اگر اور پنگا لیتے ہیں اور چائنیز ان کو اور پریشرائز کرتے ہیں تو یہ بھول جائیں گے کشمیر کو اور یہ دوڑ کے پیچھے آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے 3-4 سالوں میں اس پورے خطے کا منظرنامہ چینج ہونے والا ہے؟ یہ پہلے جو سٹیل میٹ چل رہی تھی اب یہ کم از کم نہیں ہے چائنیز انوالومنٹ کے بعد، کیونکہ انڈیا بہت زیادہ سیٹسفائیڈ تھا کہ جناب انہوں نے 370 ایبروگیٹ کر کے جو ہے نا وہاں سٹیٹس کو چینج کر دیا ہے اور وہ اپنی منمانی کرے گا، پاکستان کی لمیٹیشن ہے. مگر اب چائنا کے بیچ میں داخل ہونے سے ساری جو گیم ہے گیم پلان چینج ہو گیا. بہت زیادہ چائنا کو ڈسکس کر لیا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا سوال آخر میں کہ یہ جو بھی چائنا کے فوجیوں نے ٹھڈے مارے ہیں انڈین آرمی کو، تو وہ ٹھڈے کھانے کے بعد وہ سارا غصہ جو ہے وہ دلی میں جو پاکستان ہائی کمیشن کے سفارتکار ہیں ان پہ اتار رہے ہیں، تو ہم نے کچھ نہیں کیا. بالکل وہ یہ بالکل چھوٹی چھوٹی وہ جو ہیں، اور اب مذہب کا الزام ہے کہ جی بیسیکلی یہ یہی تھا کہ جی یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا چین کی خبریں دے رہے تھے، یہ سارا وہ بالکل ایک ایسی ہمیں دیکھیں ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا. جی اب نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ویری پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. ہم نے اپنی حالات تو ڈسکس کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو ابھی تک یہ جو 5 اگست کے بعد جو بھی کیا ہے گھر بیٹھ کے کیا ہے. یہاں ٹیلی ویژن کے اوپر ٹیلی فون پہ کچھ بہت شکریہ جنرل صاحب، میرا باہر جانا چاہیے تھا، لوگوں کو ملنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ عامر متین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آپ کو ہمارے ماہرین نے بتایا ہے کہ اس وقت چین نے ہندوستان کا کافی جو علاقہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے اور چائنیز آرمی کی طرف سے انڈین آرمی کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، اور وہ ان ٹھڈوں کا غصہ دلی میں پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان پہ اتار رہے ہیں. ہم بھی اسلام آباد میں یہی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں. ہمیں اور آپ میں بڑا فرق ہے، اور یہ فرق قائم رکھ کے ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان قائم رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.